अस्सलाम वालेकुम। निखारिया ऑनलाइन मिक्सिंग में खुश आमदीद। माह रकसम महाशा किस नंबर 5। दुआ हुआ क्या है यार, ये तो बता। अलीशा ने इसको रोते हुए देखकर परेशानी से पूछा। दुआ, हुरैन ने इसको पुकारा लेकिन वो कुछ ना बोली। यार मिस फैंग को बोलना, चुप क्यों है? आपकी सलविश भी परेशानी से पूछ रही थी। जिसके ख्वाब चकनाचूर हो जाए वो चुप नहीं रहे तो और क्या करेगी? दुआ के लहजे पर सबने चौंक कर इसको देखा। पागल है क्या वो? बता मुझे। आपके महक इसको संभालते बोली। अरमानों का खून। वो ज़ख्मी लहजे में मुस्कुराई। सब ने हैरत से उसको देखा। भरजाई, परेशान न करें, बताएं ना, नेहा ने परेशानी से कहा। वो उसने नज़रें उठाई। क्या कुछ न था उन आँखों में। टूटे ख्वाब, बेयकीनी, एतबारी की किरचियाँ। वो शख्स मुझे कहता था कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, और उसने ये साबित भी कर दिया। दुआ मुस्कुराई। मतलब? अस्मा ने नासमझी से पूछा। उसने मुझे सर पर बिठाया, मेरी हर बात मानी, मुझे वो सब दिया जिसका उसने वादा किया। मैं उसकी ज़िंदगी थी। दुआ बोलती जा रही थी, वो सब सुन रही थी। लेकिन उसने ये भी साबित कर दिया कि ज़िंदगी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाती है। अब कि वो नम आँखों से मुस्कुराई थी। क्या बोल रही हो? अलीशा ने परेशानी से कहा। क्या हुआ? साइम खान अंदर आया तो सबको परेशान देखते बोला। साइम भाई, क्यों किया फवाद ने ऐसा? धोखा दिया उसने भी। झूठे थे उसके वादे। दुआ साइम को देखती चीखी थी। रिलैक्स, क्या हुआ मुझे अब आराम से बताओ। साइम ने इसको संजीदगी से देखते पूछा। भगोड़ा है आपका भाई, इसको अपनी अना अजीज़ है। क्यों? साइम भाई क्यों? वो इसका गिरेबान चीख पकड़ते चीखी। साइम के तासुरात सर्द हुए। दुआ, ये क्या बदतमीज़ी है? महक ने साइम के तासुरात देखते जल्दी से इसको पीछे करना चाहा। तुम दूर रहो। दुआ ने महक को पीछे झिड़का। वो लड़खड़ाती गिरी। महक! साइम धाड़ा। दुआ को तेज़ी से पीछे करते वो उसकी जानिब बढ़ा। तुम ठीक हो ना? मेरा सुकून रकसम। वो इसका चेहरा बेताबी से पकड़ते बोला। सब ने लब भेंचे दुआ को देखा, जिसकी ये आंखों में देखते मंजर मिर्चें भर गई थी। ये सब क्या है? हमजा हैदर अंदर दाखिल हुआ और हैरत से पूछा। महक को नीचे गिरा देख वो तेज़ी से आया। क्या हुआ बारबी? वो हैरत से बोला। इसको ज़रा सी चोट लग गई। सब पागल हो गए। उधर मेरा दिल जल रहा है, मैं तड़प रही हूँ। किसी को फिक्र नहीं। दुआ चिल्लाई। इस वक्त वो होश में नहीं थी। साइम ने लब भेंचे महक को सीने में भेंचा। साइम, इसको कुछ ना कहना प्लीज़। फवाद भाई को समझा लें। वो रोते हुए बोली। नहीं इश्क साइम, मत रो, तुम्हारे आंसू दिल पर गिरते हैं। वो तड़प कर बोला। हैदर ने गुस्से से दुआ को देखा। फवाद खान! हैदर की धाड़ पर सब ने घबरा के इसको देखा। क्या तकलीफ़ है? कौन से बैन चल रहे हैं इधर? और तुम क्यों रो रही हो? मर नहीं गया मैं। फवाद नागवारी से बोला तो सब ने अफसोस से इसको देखा। हैदर ने आगे बढ़कर इसका गिरेबान पकड़ा। और कितना गिरना चाहता है हम सब की नज़रों में। देख अपनी बीवी की हालत, देख तेरी वजह से क्या हाल हो गया इसका। अपनों से उलझ रही है वो। हैदर एक एक लफ्ज़ दांत पीसते बोला। तुझे क्यों इस फिक्र हो रही है इसकी? मेरी बीवी है, तेरी नहीं, इसलिए अपनी सस्ते आश की अपनी बीवी के लिए रख। फवाद इसके हाथ झटकता तब कर बोला। सब ने हैरत से इसकी इतनी बुरी बकवास पर इसको देखा। तू है से तेरी सोच पर, बहन है वो मेरी छोटी, इसलिए फ़िक्र कर रहा हूँ। वो अफसोस से इसको देखते बोला। तुम सब जाओ अंदर। साइम की आवाज़ पर सब सर हिलाती अंदर की जानिब बढ़ गई। दुआ ने नफ़रत से इस खड़ूस खान का ये घिनौना रूप देखा। ओह, छोटी बहन है, वाह! यही ख्याल था तो क्यों साइम वाली के पीछे हाथ धोकर पड़ा था? फवाद तंजिया मुस्कुराया। बकवास बंद कर, मेरी बीवी का नाम बीच में मत ला। तुझ जैसे घटिया शख्स को ये ज़ेब नहीं देता कि तू मेरी पाकबाज बीवी का नाम अपनी ज़बान से ले। साइम को राकर बोला। छोड़ इसको साइम, हैदर ने इसको देखते नफ़रत से कहा। तो मेरी बीवी का पीछा छोड़, इसको हासिल नहीं कर पाया तो अब इससे पहले कि फवाद अपनी बात मुकम्मल करता दुआ ने 2 थप्पड़ इसके मुंह पे मारे। साइम और हैदर ने लब भेंचे। फवाद खान ने गुस्से से इसको देखा। आइंदा अगर इस तरह की बात मेरे या मेरे से जुड़े किसी फ़र्द के बारे में की तो मैं ख़ुद तुम्हें अपने हाथों से शूट करूँगी फवाद खान। वो चबा चबा कर टूटे लहजे में बोली। तुम्हारी तो। इससे पहले फवाद सख्त तैश में आकर इस पर थप्पड़ों की बारिश करता हैदर ने उसका हाथ पकड़ा। तफाओ, साइम ने इसको कहा तो वो नफ़रत से इनको देखते झटके से वहाँ से निकला। दुआ ने धुंधली आंखों से उसको जाते देखा और धड़ाम से अपने हवास खोती नीचे गिरी। दुआ! साइम ने उसको पुकारा लेकिन वो कुछ नहीं बोली। साइम ने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। आद खान जो अभी आया था अपनी मोरे को देखते दौड़ते हुए इसके पास पहुंचा। ऐसा लग रहा है तू और मैं हनीमून पर जा रहे। वरदान गाड़ी ड्राइव करते बोला तो अखनान ने इसको घूरा।
ہنی مطلب شہد اور مون مطلب چاند، شہد والا چاند۔ اخنان کی بات پر وجدان نے کہکھا لگایا۔ ویسے یار ایک سوال کا جواب تو بتا۔ اخنان نے کچھ سوچتے اس سے پوچھا۔ پوچھ، وجدان نے سامنے دیکھتے بولا۔ یہ دور دور 5 کیسے ہوتے ہیں؟ اخنان نے پرسوچ نظروں سے اس کو دیکھتے پوچھا۔ جیسے شادی کے بعد 3 ہو جاتے ہیں، وجدان معنی خیری سے بولا تو دونوں نے کہکھا لگایا۔ بتا نہیں یار، اخنان نے ایک بار پھر پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید ضرب کرنے سے ہوتے ہوں گے، وجدان نے کہکھا لگاتا بولا۔ نہیں یار، غلطی سے، اخنان مزے سے بولا۔ تو یا پھر 5؟ وجدان کی بات پر اخنان نے اس کو گھورا۔ ویسے اخی، میں فادر لالا کی طرف سے بہت پریشان ہوں، وجدان سنجیدگی سے بولا۔ عجیب سا بیہیویئر ہو گیا ان کا، اخنان نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ اللہ مالک ہے جانی، وجدان مڑ کاٹتے سنجیدگی سے بولا اور نظر پیچھے سے آتی گاڑی پر چلائی۔ نامحسوس طریقے سے وجدان نے ڈیش بورڈ سے چھوٹی سی گن نکال کر جیب میں رکھی۔ اخی، مجھے یہ کار مشکوک لگ رہی ہے، کب سے پیچھا کر رہی ہے؟ وجدان کی بات پر اخنان نے مرر سے پیچھے آتی گاڑی کو دیکھا۔ یا تو یہ کوئی چور ڈاکو ہیں یا پھر دشمن۔ اخنان کی بات پر وجدان نے سر ہلایا اور اسی پل وہ کار والا ان کے سامنے آ کے ایک دم اپنی گاڑی روکی۔ ان دونوں کو بھی اپنی گاڑی روکنی پڑی، ورنہ ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی اوپر پہنچ جاتے۔ وہ 3 آدمی تھے جو گاڑی کے پاس آئے اور وجدان کی طرف کا شیشہ نوک کیا۔ وجدان نے سب تاثرات کے ساتھ شیشہ نیچے کیا۔ چل بہیرو، جو سامان ہے سارا نکال اور گاڑی حوالے کر۔ ان میں سے ایک شخص بندوق تھامتے بولا۔ وجدان نے اخنان کی طرف دیکھا تو اس کو شدید دھچکا لگا۔ اخنان نے ہاتھ پاؤں کے ساتھ منہ ٹیڑھا کیا ہوا تھا۔ وجدان کو دیکھتے اس نے نامحسوس طریقے سے اس کو آنکھ ماری۔ وجدان نے ہنسی دباتے سمجھ کر سر ہلایا۔ بھائی رحم کرو، یہ بڑا بیمار ہے، دیکھو کیسے منحوسیت، میرا مطلب ہے بیماری اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہے۔ وجدان کی بات پر ان تینوں نے اخنان کو ترا۔ کیڑے پڑے تیرے، اخنان دل میں بڑبڑاتا ان کی طرف دیکھنے لگا جن کے چہرے پر بےچارگی پیدا۔ اس کو ہوا کیا ہے؟ دوسرے شخص نے پوچھا۔ ڈرامہ، وہ میرا مطلب ہے مرگی لگوا، برین ٹیومر، اس کو سب ہے۔ وجدان ہڑبڑا کر بولا۔ استغفار، تیرے منہ میں خاک۔ اخنان دہل ہی گیا تھا اتنا خطرناک بیماریوں کا سن کر۔ اوہ، تو علاج نہیں کروا رہے اس کا؟ تیسرا شخص اس کو دیکھتے رحم سے بولا۔ کروا رہے نا، لیکن ڈاکٹر نے پیسے اتنے مانگے ہیں جتنے ہم نے پوری زندگی میں نہیں دیکھے۔ گاڑی بھی کسی کی اٹھا کر لایا ہوں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے کے لیے۔ وجدان مصنوعی آنسو صاف کرتے بولا۔ تینوں نے رحم بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ بیچارہ، وہ افسوس سے بولا۔ تو منحوس کب مارا؟ اخنان بولا۔ ہیں؟ تینوں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا لیکن وہ دوبارہ منہ ٹیڑھا کر گیا۔ وجدان نے اس کو گھورا۔ یہ ابھی بولا تھا نا؟ ایک نے الجھ کر پوچھا۔ کیا بات کرتے ہیں، یہ بیچارہ تو چیخ نہیں سکتا، یہ دیکھو۔ وجدان نے کہکھا لگا کر کہتے اس کی بازو پر زوردار چٹکی کاٹی۔ اخنان نے بڑی مشکل سے چیخ روکی۔ ذلیل بغیرت ناگن، ایک بار یہاں سے نکلنے دے، پھر تجھے بتاتا ہوں۔ اخنان دل ہی دل میں بولا۔ چلو بھائی، یہ بیچارے تو خود مشکل میں، اگر ہم نے ان سے گاڑی دے دی تو یہ کس میں جائیں گے؟ چھوڑ دو ان کو۔ ان میں سے ایک آدمی سب سے بولا تو سب نے سر ہلایا۔ شکر خدا کا، اخنان نے گہری سانس لیتے کہا۔ ہیں؟ وہ تینوں ایک بار پھر چونکے اور اخنان کی طرف دیکھا۔ یہ بولا تھا، میں نے خود سنا۔ دوسرا شخص الجھ کر اپنے ساتھی سے بولا۔ پلیز ہمیں جانے دے، اس کے دماغ کے گردے میں بہت درد ہو رہا ہے۔ وجدان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بےچارگی سے بولا۔ ہاں جاؤ۔ وہ شخص اخنان کو مچلتے دیکھ بولا۔ وجدان نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کری۔ ابھی دماغ میں گردے کہاں سے آ گئے؟ ایک شخص نے الجھتے دوسرے سے پوچھا۔ جیسے تمہارے سر میں دماغ کی جگہ بھوسا ہے، اخنان شیشے سے سر نکالتے چلایا۔ وجدان نے کہکھا لگایا۔ اب اس سالے پکڑ چونا لگا گیا، وہ چیخے۔ ایک نے ان کی گاڑی پر فائر کیا لیکن وہ فراٹے مارتے ہوا کی سپیڈ سے وہاں سے غائب ہوئے۔ پیچھے وہ بیچارے تینوں چور شدید صدمے میں تھے کہ آخر وہ 2 شیطان تھے کیا؟ اسکارپیو، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آربی نے چمبے سے انجان راستوں پر دوڑتی گاڑی پر باہر سے نظر گھماتے پوچھا۔ کہیں نہ کہیں تو پہنچ جائیں گے آربی، وہ دھیما سا مسکرا کر بولا۔ لوکیشن ٹریس کرو۔ اسکارپیو کے سنجیدہ لب و لہجے پر اس نے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور اس پر لکھا نمبر ٹریس کرنے لگا۔ اسلام آباد کے پولیس اسٹیشن سے 2 کلومیٹر کی دوری پر وہ گاڑی 15 منٹ کے لیے رکی تھی۔ اب وہ آگے کی جانب گامزن ہے۔ آربی کی بات پر وہ سر ہلایا۔ اب تو میری بات دھیان سے سنو، اسکارپیو نے اس کو مخاطب کیا۔ آربی نے اس کو دیکھا۔ اسکارپیو نے دھیمے لہجے میں اس کو کچھ بتانا شروع کیا۔ سالار اس وقت جس جگہ پر موجود تھا جہاں پر جگنو کا مرڈر ہوا تھا، وہ پوری جگہ کو اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ چلتا وہ اس جگہ پر آیا جہاں سے جگنو کی لاش ملی تھی۔ وہاں جوتوں کے نشان دیکھ کر اس نے ہنکارا بھرا۔ وہاں سے مڑتے وہ شو روم کی جانب آیا۔
مجھے لگتا ہے یہ سب بام کی وجہ سے ہوا ہے۔ حیدر جو ابھی اس کے پاس آیا تھا بولا۔ نہیں حیدر، یہ آگ لگنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ دیکھو کچھ چیزیں آدھی جلی ہوئی ہیں، اگر یہ بام سے اڑایا جاتا تو کچھ بھی باقی نہ بچتا۔ سالار معائنہ کرتے سنجیدگی سے بولا، لیکن یہ کر کون سکتا ہے اور کس لیے؟ جگنو کے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ حیدر نیچے گرے جار کو اٹھاتے بولا۔ یہ تو جگنو بتا سکتا تھا، سالار نے اس کے قریب آتے کہا۔ بچھو؟ حیدر نے جار میں قید زہریلے بچھو کو دیکھتے حیرت سے سالار کو دیکھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے اور اتنا زہریلا بچھو؟ سالار نے اس کو جار کو دھیان سے دیکھتے کہا۔ آس پاس کے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ سب رات کے پہر ہوا۔ سالار کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ خیر اس جگہ کو سیل کروا دو، اخنان سے کہہ کر اس کو بول دو کہ وہ تحقیق کرے۔ حیدر کی بات پر سالار نے سر ہلاتے وہ جار گاڑی میں رکھا۔ فواد نہیں آیا؟ سالار نے کسی خیال کے تحت اس سے پوچھا۔ فواد کا دماغ خراب ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا وہ، حیدر نے زہر خیز لہجے میں کہا۔ سالار خان جو گاڑی میں بیٹھ رہا تھا اس کی بات پر اس کے ہاتھ رکھے۔ کیا مطلب؟ سالار نے الجھ کر پوچھا۔ حیدر نے زیر لب ساری بات اس کو بتائی۔ اس کے چہرے پر افسوس کے تاثرات ابھرے۔ میں بچپن سے اس کے ساتھ ہوں حیدر، یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہے اس کے پیچھے۔ مجھے نہیں لگتا کچھ صحیح ہے، ہمیں ایک بار اس کو مینٹل ہیلتھ سے چیک کروا لینی چاہیے۔ سالار سنجیدگی سے بولا۔ کوئی فائدہ نہیں، وہ آج جا رہا ہے یہاں سے۔ حیدر کی بات پر لب بھینچ گیا۔ میں اس کو روک لوں گا، سالار دھیمے لہجے میں بولا۔ جانے والے کو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ حیدر کی گہری بات پر وہ چپ ہو گیا تھا۔ دعا کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، وہ پریشانی زہر پر سوار کر چکی تھی۔ پلیز دعا، وہ سمجھ جائیں گے، تم ٹینشن مت لو، اسما اس کو سمجھاتے بولی تھی۔ دعا نے کہنے پر اکتفا کیا۔ مورے آد نے اندر داخل ہوتے اس کو پکارا۔ دعا نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ مورے آپ بالکل پریشان مت ہو، آپ کا بیٹا آپ کے پاس ہے، وہ اس کے ساتھ ہاتھ چومتے بولا۔ دعا مسکرائی۔ اب اٹھیے کھانا کھائیں، میں نے اپنے سامنے یہ سوپ بنوایا ہے آپ کے لیے۔ وہ اس کے دکھتے بولا تو سب مسکرائے۔ چلو بھی دعا، سب فٹافٹ اٹھ جاؤ، سائم ہنستے ہوئے بولا۔ سائم بھائی آئی ایم سو سوری، دھواں دھیمے لہجے میں بولی۔ ارے چھوڑو اس بات کو، چلو شاباش اپنے بیٹے کا سوپ پیو۔ سائم مسکراتے ہوئے بولا تو اس کے دل میں اس کی عزت بڑھی۔ آپ بھی کچھ کھا لیجیے، سائم نے مہک کو کہا تو اس نے سر ہلایا۔ چلیں آپ آرام کریں، میں باہر کا چکر لگاؤں، وہ مسکرا کر بولا تو سب نے سر ہلایا۔ امبر موسم دیکھو کتنا حسین ہو رہا ہے، آجو باہر چلتے ہیں۔ اس کی دوست جس کا نام شنزہ تھا بولی۔ تم 2 منٹ چپ نہیں رہ سکتا، ہمارے ذہن سے سب نکلوا دیا۔ امبر جھنجھلا کر بڑھے۔ ارے پڑھائی تو ہوتی رہے گی نا، چلو گھومنے چلتے ہیں۔ شنزہ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ ارے اچھا 2 منٹ صبر تو کرو، یہ نوٹس تو سائڈ پر رکھنے دو، وہ کہتی رہے گی، لیکن شنزہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف گئی۔ سویا نے خالی کمرے کو دیکھ کر مسکراہٹ اپنے دوستوں کی جانب اچھالی۔ تو اب وہ پہاڑن بیگم اپنے نوٹس جمع نہیں کروا پائے گی، وہ خوب ذلیل ہوگی۔ زویا اس کے نوٹس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے نفرت سے بولی۔ اب تمہارا بدلہ پورا ہوا۔ دوسرے سینئر کی بات پر اس نے کہا لگایا۔ اس نے گیسٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے 2 گارڈز کو دیکھا۔ جاؤ بلاج چودھری جاؤ اور یہ بم فٹ کر کے آؤ۔ اس کے کان میں لگے ایئر بڈز میں آواز گونجی۔ اس نے سر اس بات میں ہلاتے بم والے بیگ کو مضبوطی سے پکڑا۔ اس نے اس کے اندر اور باہر گھومتے ہنستے مسکراتے لوگوں کو دیکھا۔ نہیں بالاج، اتنے معصوم لوگوں کا جان کا سوال ہے۔ اس کے دل نے منع کیا، تمہیں یہ کرنا ہوگا، وہ تم سے تمہارا سب کچھ چھین چکا ہے۔ دماغ نے دلیل دی، لیکن اب اس میں ان سب بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ دل نے ایک بار روکا، تمہارے باپ کا کیا قصور تھا؟ دماغ پھر بگڑا۔ اس نے تھک کر دونوں ہاتھوں میں سر تھاما۔ نظر ہنستے مسکراتے لوگوں پر جمی تھی۔ اگر وہ بم بلاسٹ کر دے تو اس طرح کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے؟ وہ سوچنے لگا۔ نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا، وہ پرعزم بولا۔ لیکن بدلا؟ وہ پھر رکا۔ اللہ! وہ بڑبڑایا۔ میں کیا کروں؟ وہ 17 سالہ لڑکا مشکل میں تھا۔ صبور کاکا، بابا آگے، ایک معصوم آواز پر وہ چونکا، نظر اٹھی اور ساکت ہوئی۔ کون کہتا ہے عشق کی کوئی عمر ہوتی؟ وہ 17 سالہ لڑکا اس ہی پل اس لمحے میں قید ہو گیا۔ لمحہ عشق، اس کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ۔ بلاج چودھری عشق میں قید ہو چکا تھا۔ وہ 14 سالہ لڑکی اس کے عشق میں قید ہو چکا تھا، منہا سائم خان، جس کو وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا، لیکن اب اس کے لمحے میں کیا بات تھی کہ وہ بلاج چودھری کی دنیا اتھل پتھل کر چکی تھی۔ داستان شروع ہو چکی تھی، ایک نئی داستان عشق، ایک یک طرفہ داستان۔
मीना इस वक्त पिंक कलर के फ्रॉक में मलबूस, सर पर दुपट्टा रखे इस वक्त उसकी आंखों में उतरे जा रही थी। चौंका वो तब जब साइम खान को उसके करीब देखा। उफ, लेपर्ड तुम भी क्या कमाल के बंदे हो, दुश्मनों को सैर करने के सारे गुर तुम्हारे पास है। वो बड़बड़ाया। उसको देखते नफरत की चिंगारी भड़की। आज ही गेस्ट हाउस तबाह होगा, वो नफरत से बोला। पापा, आपको पता है अंदर मुझे बहुत मज़ा आया। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल बाबा, ये बिल्कुल मेरे ख्वाबों की तरह है, वो खुशी से चहकते बोल अपने बाबा से कह रही थी और पिघल बालाद चौधरी रहा था। मेरी जान को ये पसंद आया तो आज से ये आपका हुआ। साई मोहब्बत से इसके माथे पर लब रखते बोला। थैंक यू बाबा, आई रियली लव यू। वो इसके सीने से लगी थी और धड़कनें बालाज की बेताब हुई थी। लव यू बेटा, अब चलें, देर हो रही, साइम ने मुस्कुराते हुए कहा और वहाँ से इसका हाथ पकड़ते निकला। बालाज जल्दी से साइड पर हुआ, अपनी आंखें बंद करके खोली। साइम खान, आज बालाज चौधरी ने अपने इश्क की खातिर तुम्हें बख्श दिया। वह बड़बड़ा धीमी मुस्कुराहट ने लबों का अहाता किया। क्या कोई इतना हसीन भी हो सकता है और सारे का सारा भी हो सकता है? वो सोचकर रह गया था। शुरू हो गई थी नई किरदार की नई दास्तान। मुझे ही को पहना दिया ये बुर्का, लानती खुद पहन लेता ना, वरदान ने बिजारी से खुद को गाउन में देखते कहा। साले, हम यहाँ कोई पुलिस ऑफिसर या लेपर्ड के साथी तो बन के जाने से रहे। जानता है ना साइम भाई ने क्या कहा था? अखनान दांत पीसते बाल माथे पर बखेरते बोला। खुद तो पता नहीं क्या बन गया और मुझे तूने खुसरा का रोल दे दिया है। वजदान के सड़कर कहने पर वो उसने कहा लगाया। तेरे पे ये रोल बेस्ट लगता है, वांग विंग करते बोला तो वो दांत पीस गया। खैर, मैं इसका ध्यान भटकाऊंगा तो किसी तरह कैबिन में घुसकर वो फाइल्स तलाश करना। अखनान की बात पर उसने सर हिलाया। ये क्यों कह रहा है? अखनान ने उलझ कर उससे पूछा जो एक खुबारे को पॉकेट में रख रहा था। क्या पता काम आ जाए, वजदान ने कंधे उचकाकर कहा तो अखनान इसको घूर कर रह गया। चल भी अब, वजदान ने चिढ़कर कहा तो इसने सर हिलाया। हील वाली जूते पहनेंगे? अखनान की बात पर वजदान ने एक धमोका इसकी कमर में जड़ा तो उसने लब भींच लिए। आरबी, उतरो। स्कॉर्पियो ने गाड़ी रोकी और उसको उतरने का कहा। लेकिन क्यों? आरबी ने सवाल किया। यही वो जगह है। स्कॉर्पियो की बात पर उसने ओ किया। ओके, फिर मिलते हैं मिशन कंप्लीट होने के बाद, स्कॉर्पियो ने आंख विंग करते कहा तो सर हिलाकर एक तरफ मुड़ता वहाँ चलने लगा। स्कॉर्पियो ने उसको देखा, मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट करते हवा की स्पीड से वहाँ से निकला। फवाद तेज़ी से बैग में चीज़ें ठोंस रहा था। दरवाज़ा नॉक होने पर उसने सर उठाकर देखा जहाँ से सलार, साइम और हैदर अंदर दाखिल हुए। वो इनको अनदेखा करके अपना काम करने लगा। क्या मसला है फादी तुम्हारा? कोई मसला है तो बताओ, हम सब इधर हैं। सलार की बात पर उसने सर झटका। फवाद खान, क्या बात है बताओ, आपके साइम की भारी आवाज़ गूंजी। वो एक पल के लिए रुका मगर फिर अपने काम में मगन हुआ। बास नहीं मानते? भाई तो मानते हो ना, बचपन से भाई की तरह साथ है, पर मामला संभाला है तो ये भी संभाल लेंगे। साइम के दोबारा कहने पर उसके हाथ कांपे। जहन में सब याद आई, उसका हंसना, साथ बैठना, वरदान की शरारतें, इस पर इन सब का कुड़ना। हैदर ने अफसोस से इसको देखा। मुझे कुछ नहीं हुआ और अगर मैंने किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, फवाद कहते तेजी से मुंह फेर गया। उसकी आंखों में चमकती नमी वो तीनों देख सकते थे। जी मियाँ साहब, बोलिए, पुलिस एहलकार ने इसको देखते बोला। जी वो हम यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपका हाल चाल पूछ लिया जाए। वह शख्स मुझों को ताव देते बोला। अच्छा मियाँ जान, पहचान? वह एहलकार उसको एक नज़र देखते बोला। जी मेरा नाम अखनान है। नहीं, वो मेरा नाम शाहरुख खान है। इसकी बात पर वो पुलिस एहलकार हंसा। कहाँ से शाहरुख लगते हैं मियाँ तुम? उसकी बात पर अखनान ने मुँह बनाया। अब ये तो मेरे बाप से जाकर पूछो, उसी ने मेरा नाम रखा है। अखनान की बात पर सब इसकी जानिब मतवज्जो हुए। इनका पता? एक सिपाही शरारत से बोला। कब्रिस्तान। अखनान ने भी दांत निकालते बदला चुका। मियाँ कोई रिपोर्ट वगैरह जमा करवानी है या ऐसे ही इधर आए हो? आपके वो एहलकार थोड़ा सख्ती से बोला। वजी, काम हुआ? अखनान ने सरगोशी की। नहीं यार, यहाँ बहुत फाइल्स हैं, बस 10 मिनट और। वजदान की झुंझलाई आवाज़ पर वो सीधा हुआ। जी सर, वो मेरी एक चीज़ चोरी होगी, उसकी रिपोर्ट लिखवानी है। अखनान ने अफसरदा होते कहा। बशीर, इनकी रिपोर्ट लिखो, उसने एक सिपाही को कहा तो उसने सर हिलाया। हाय मियाँ जी बताएं, वो संजीदगी से बोला। जी ना, वो बहुत प्यारी थी, रंग से गोरी थी, मगर हमेशा मेरे साथ रहती थी। अखनान के धीमे लहजे पर सबने इसको अफसोस से देखा। अच्छा, तो आप अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं? उसने पूछा तो अखनान ने नफ़ी में सिर हिलाया। बेटी की? वह एहलकार दोबारा बोला। नहीं। अखनान ने दोबारा नफ़ी में सर हिलाया। बहन? वह एहलकार एक बार फिर बोला। नहीं,
اخنان نے ایک بار پھر سر نفی میں ہلایا۔ تو آپ ہی بتا دیں کون تھی؟ وہ اہلکار اب تپ کر بولا، جیسی بھی تھی میری چپل تھی، کوئی مسجد سے چرا کر لے گیا۔ اخنان نے مصنوعی بیچارگی سے کہا تو سب اہلکاروں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جوان کو بیوقوف بنا جو ان کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ اٹھو، چلو نکلو۔ ایک اہلکار ڈنڈا لیتے ہوئے آ گیا۔ اخنان نے ان کے تیور دیکھتے گرتی نیچے اتاری۔ سر وہ، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ نکلو۔ اس سے پہلے وہ ڈنڈا ان کی تشریف پر لگتا اخنان نے دوڑنا ہی مناسب سمجھا۔ ہلو بچی، اخنان نے ہاتھ رکھتے پوچھا۔ اسی ٹائم اسٹریچر پر لیٹی برقع میں ملبوس ایک عورت بہت آئی، ساتھ ہی 2 عورتیں سائڈ سے نکلی تھیں۔ اسٹریچر کو 2 پولیس والیوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ بول، وجدان کی دھیمی آواز ابھری۔ کہاں ہے تو؟ اخنان نے دانت پیستے پوچھا۔ اسٹریچر پر جو عورت ہے وہ میں ہوں۔ وجدان کی آواز پر اخنان نے اسٹریچر کی جانب دیکھا۔ لاکھ دی لعنت تیرے منہ تے۔ اخنان نے وہیں سے اس کے وجود پر لعنت بھیجی۔ وجدان کا ہلکا سا کہکا اس کے کان میں گونجا۔ برقعے میں تھا، یہ پیٹ سے کیا ہو گیا؟ اخنان کے حیرت سے بولنے پر وجدان کھانسا۔ ابھی یہاں سے بھاگنے کا سوچ، مجھے بچا ورنہ آج یہ مجھے فارغ کروا کے رہیں گے۔ وجدان کی دہائی پر اخنان نے کہکا بڑی مشکل سے روکا۔ خیر ہے، باپ تو بن گیا، ماں بھی بن جا۔ اخنان کے کہنے پر اس نے اس کو گھورا۔ سائم لالا کی بات بھول گیا؟ وجدان نے دانت پیستے کہا۔ رک، کرتا ہوں کچھ، پتہ نہیں تجھے بھی کیا شوق چڑھا تھا۔ سن، میں ان کا دھیان اپنی طرف کرتا تو بھاگ یہاں سے۔ اخنان کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ اخنان اس کی طرف بڑھا اور ان لیڈی آفیسر سے بات کرنے لگا۔ وجدان موقع کا فائدہ اٹھاتا وہاں سے بھاگا۔ اخنان نے ترچھی نظروں سے اس کو دیکھا۔ ایک ہاتھ سے برقع سنبھالتے دوسرے ہاتھ سے غبارے پر ہاتھ رکھ کے وہ بھاگ رہا تھا اور ہنسی روکنے کے چکر میں برا حال اخنان کا تھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے مڑا۔ ارے یہ لیڈی کہاں گئی؟ وہ لیڈی پولیس دوسری سے بولی۔ ابھی تو یہیں تھی۔ دوسری بھی حیرت سے بولی۔ ارے جلدی کرو، ان کی طبیعت خراب ہے۔ وہ شاید کسی خاتون کا شوہر جو چلایا تھا۔ وہ دونوں اسی طرف دوڑی۔ اخنان نے ہنستے ہوئے اس کے تھانے کے مخصوص ایریے سے باہر قدم رکھا۔ اخنان نے یہاں پر پاؤں رکھا اور اسی وقت ایک لمبے چوڑے شخص نے قدم اندر رکھا تھا۔ اخنان نے کچھ چونک کر اس کو دیکھا۔ سرمئی آنکھیں نظر میں آئی، باقی پورا چہرہ نقاب میں چھپا تھا۔ اس شخص نے اس کو دیکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اخنان نے کندھے اچکائے اور اپنی گاڑی میں بیٹھا، لیکن جانے سے پہلے وہ اس شخص کی طرف دیکھنا نہیں بھولا۔ فائل مل گئی؟ اخنان نے وجدان کا چہرہ دیکھتے پوچھا۔ تیرے بھائی کی اتنی محنت لگی ہے، ملنی تو تھی ہی فائل۔ وہ مسکراتے اس کو فائل دکھاتے بولا۔ ویسے اس طرح کی حالت میں تمہاری خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ اخنان ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے بولا۔ ابھی نکل چچوندر، وجدان سڑ کر بولا۔ اخنان نے کہکھا لگاتے گاڑی کو فل سپیڈ میں بھگایا۔ اللہ حافظ، اپنی موری کا خیال رکھنا۔ فواد نے ہاتھ کو سینے سے لگائے کہا تو سر ہلایا۔ دادی بابا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ الدان نے معصومیت سے پوچھا۔ بیٹا، مجھے تھوڑا کام ہے، میں وہیں جا رہا ہوں۔ فواد نے الدان کے گال چومتے کہا۔ بابا، میں بھی چلوں؟ اب کیا خیال بولا تو وہ نفی میں سر ہلایا۔ آپ یہیں رہ کر سب کا خیال رکھو، آپ کے فادی بابا بہت جلد آئیں گے۔ وہ مسکرایا تو اس نے سر ہلایا۔ فادی بابا آپ یاد آؤ گے؟ اب کے مالا نے کہا تو وہ ہنسا۔ مجھے بھی آپ سب بہت یاد آؤ گے، وہ سب کو باری باری گلے لگاتا بولا۔ دعا نے اس کو نظر اٹھا کر دیکھا۔ فواد چلتے چلتے اس کے قریب آیا۔ دعا نے منہ پھیرا۔ فواد کے دل کو جیسے کچھ ہوا تھا۔ ہو سکے تو معاف کر دینا، میں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ کہتے چپ ہوا۔ خیر، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھنا۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے پیچھے ہوا۔ دعا کا دل چاہا وہ اس کو روک لے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائی۔ ہاں بھی پارٹنر، اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا۔ فواد ہنستے ہوئے اسلار سے بولا۔ کی ضرور بابا، اسلار نے سر ہلاتے ہوئے ادب سے کہا۔ ہاں بھی چھوٹے، دل لگا کر پڑھنا۔ وہ مہائم کے بال بکھیرتے بولا تو وہ اداسی سے مسکرایا۔ فادی بھائی، ہم سب سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ آپ ایسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ علیشا نے افسردگی سے کہا۔ جانا ضروری ہے، سب کے لیے یہ ضروری ہے، وہ کہتے اداسی سے مسکرایا تھا۔ سالار نے اس کو سینے میں بھینچا۔ فواد کا دل کیا وہ اتنی زور سے چیخے کہ اس کی ساری اذیت ختم ہو جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پایا۔ اللہ پامان، سائم نے اس کو گلے لگاتے دھیرے سے کہا۔ فواد نے اس کو مضبوطی سے تھاما۔ سائم خان نے اس کو دیکھا جو وہ مشکل میں تھا، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ پہچان نہ سکے۔ بھول چوک، بری بات کے لیے معذرت، وہ اب حیدر کے گلے لگا بولا۔
حیدر نے سر ہلایا۔ وہ سب بچوں کو پیار کرتے اور نیہا وغیرہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ڈھیلے قدموں سے باہر نکلا۔ چھوٹا شاہ اور چھوٹا خان اس کی زندگی، وہ ان سے بھی نہیں مل پایا تھا۔ کاش وہ ان سے آخری ملاقات کر سکتا۔ فادی لالا حورین روئی تھی۔ سائم نے اس کو سینے میں بھینچا۔ پہلے شوہر اب اس کا سگا بھائی اس سے دور ہو گیا تھا۔ لالا کی جان، روتے نہیں۔ سائم اس کی کنڈیشن سمجھتے اس کو پیار سے سنبھالنے لگا۔ سب کے دل اداس تھے۔ اس حویلی سے ایک فرد جا رہا چکا تھا، شاید ہی اب وہ لوٹ کر آتا۔ او بھائی، کون ہو تم؟ کہاں گھسے جا رہے ہو؟ جانتے ہو یہ پولیس اسٹیشن ہے، تمہیں سزا ہو سکتی ہے۔ پولیس اہلکار اس نقاب پوش کو اندر داخل ہوتے دیکھ بولا، لیکن اس کے کان پر جون تک نہ رینگی۔ اس کو فائلز والے حصے کی طرف جاتا دیکھ وہ سب کو انفارم کرتے وہاں پہنچا۔ وہ فائلز کو تیزی سے تلاش کرنے لگا۔ اوے رکو، ہاتھ اوپر! ایک پولیس اہلکار چیخا۔ اس نے اپنا کام کر کے ایک پرسکون نظر سب پر ڈالی اور ہاتھ اٹھاتے باہر نکلا، جیسے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہو۔ اگلے ہی پل اس نے لات گھماتے پیچھے کھڑے آفیسرز پر وار کرتے سب کا دھیان بھٹکایا اور باہر کی طرف دوڑا۔ وہ سب اس کے پیچھے بھاگے، لیکن دھماکے کی آواز پر سب دور جا گرے۔ کافی لوگ زخمی ہوئے۔ تمام فائلز پوری طرح برباد ہو چکی تھی۔ وہاں کوئی چیز صحیح سلامت نہیں بچی تھی۔ یہ پکڑو اس کو، ایک اہلکار دھاڑا۔ دوسرے نے ہمت کرتے فورسز کو انفارم کیا۔ وہ شخص بلیک پراڈو میں تیزی سے بیٹھا اور جلدی سے وہاں سے نکلا۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر اس وقت فل رش تھا اور بلیک پراڈو تیزی سے اس راستے پر جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے تقریباً 20 سے 25 گاڑیاں تھیں، جن میں پولیس اہلکار اور پولیس سے جڑے کئی لوگ تھے، لیکن وہ پراڈو والا ہوشیاری سے ان سے بار بار بچ رہا تھا۔ گاڑیاں اس کو روکنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ ان کی قید سے ایسے پھسلتا جیسے مٹھی سی ریت۔ ان کی ڈرائیونگ سکل بہت ہی زبردست تھی۔ کئی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن وہ تیزی سے رش ڈرائیو کرتے چلتا چلا جا رہا تھا، اور اسی پر ایک اور سیم ٹو سیم پراڈو وہاں آئی۔ پھر دونوں پراڈو ایک ساتھ ہوئیں، اور کچھ دیر بعد ایک پراڈو نے اپنا راستہ چینج کیا، جبکہ دوسری پراڈو کو 4 پولیس کی گاڑیوں نے گھیرا، لیکن وہ ایسے وہاں سے نکلا جیسے جسم سے روح۔ دوسری پراڈو میں بیٹھا شخص مسکرایا۔ آفت تھی اس کی مسکراہٹ۔ اسکارپیو کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، وہ کہتے زور سے ہنسا اور گاڑی کو گھماتے ایک راستے پر ڈالتے سپیڈ بڑھائی۔ ادھر دوسری پراڈو فل رش والے حصے کی طرف آئی۔ اس میں بیٹھے آرپی نے مسکرا کر اپنے پیچھے دیکھا۔ وہ اسکارپیو کی جگہ لے چکا تھا اور اسکارپیو بآسانی نکل چکا تھا۔ آرپی نے سامنے سے آتے بس کو دیکھا۔ وہ تقریباً 3 منٹ کی دوری پر تھی۔ آرپی نے سپیڈ بڑھائی اور جھٹکے سے وہاں سے نکلا۔ اس کی گاڑی اور بس ٹکرانے میں صرف 4 قدم کا فاصلہ تھا۔ لوگوں کی چیخیں بلند ہوئیں، لیکن وہ پھرتی سے وہاں سے نکلتا جا چکا تھا۔ پیچھے وہ پولیس والے دلوں کو تھامے اس کو جاتا دیکھتے رہے۔ جیسے ہی بس سامنے سے ہٹی، انہوں نے نظریں گھماتے اس کو تلاش کرنا چاہا، لیکن وہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ الکالیو ہوانا کلب میں زور و شور سے گانا بج رہا تھا۔ ہر کوئی مدہوشی سے جھوم رہا تھا۔ لڑکے لڑکیاں آپس میں سب بھلائے مگن تھے۔ سب کی نظریں اسٹیج پر تھی اور اس شخص پر تھم گئی۔ بلیک ویسٹ کوٹ پہنے، نیلی آنکھوں میں لالی تھی، ہلکی ہلکی سی مونچھیں اور داڑھی۔ وہ قدرت کا ایک شاہکار تھا۔ وہ لیرکس پر تھرک رہا تھا۔ کئی آوازیں اس کو دیکھتے بلند ہوئی تھیں۔ وہ مست ہاتھی کی طرح جھوم رہا تھا۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اس پر فدا ہوئے تھے۔ اس کو نظر کونے میں کھڑے لال ٹاپ کے نیچے بلیک ٹائٹ پڑنے شرٹ پر جمی تھی۔ وہ لڑکی اس مغرور اور اسٹام کروز ہیرو کی نظریں صرف خود پر محسوس کرتے اٹھلائی تھی۔ وہ دھیمے سے رقص کرتے اس لڑکی کے قریب آتا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا۔ سب نے ہوٹنگ کی۔ لڑکیاں حسد کا شکار تھیں۔ اس لڑکی نے مسکراتے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ مسکرا دی۔ وہ لڑکی اپنی کمر کو ہلاتے اسٹیپ لینے لگی۔ یہ کہنا بالکل غلط نہیں تھا کہ اس کا رقص کمال تھا۔ اس شخص نے مسکراتے اس کی کمر پر ہاتھ باندھے۔ وہ شخص 2 انگلیوں کو اپنے ماتھے پر رکھتے بولا، پھر اس لڑکی کا ہاتھ تھامے اپنے کندھے پر رکھ کر اس کی ناک سے ناک ٹچ کرتے اسٹیپ لیا۔ وہ لڑکی اٹھلاتے ہوئے مڑی۔ اس شخص نے اس کا ہاتھ تھامے اس کو روکا اور گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ سب زور و شور سے چیخے۔ لڑکی نے مسکراتے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ اب وہ دونوں مست ہوتے جھوم رہے تھے۔ آخر میں اس شخص نے اس کو گھماتے اپنے بازوؤں پر گرایا۔ ڈانس ختم ہوتے پر ہی سب نے زوردار تالیاں بجا کے ان کی پرفارمنس کو داد دی۔ سب زور و شور سے آوازیں لگا رہے تھے۔ وہ مغرور شخص کسی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا تھا۔ ہے، آج کی محفل تم نے جیت لی، وہ لڑکی اس کے قریب ہوتے بولی تو وہ دھیرے سے مسکرایا۔
یہ سب آپ جناب کی خوبصورتی کا اثر ہے، وہ دلکش لہجے میں بولا تو وہ اٹھلائی۔ ویسے آپ بہت خوبصورت ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ وہ مسکرائی۔ تھینک یو، وہ دھیرے سے اس کی گال کو کھینچتے بولی۔ دوبارہ کب موقع ملے گا آپ کے ساتھ اس حسین مومنٹ کا؟ وہ شائستگی سے بولا تو وہ کھل کر مسکرائی۔ بائے، وہ کہتی وہاں سے نکلی۔ وہ کھڑا اس کی پشت کو تکتا رہ گیا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ کر مڑی اور اس ٹام کروز کو دیکھا۔ اس کی باچھیں چیریں۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس کے نکلتے اس کے تاثرات سرد ہوئے تھے۔ ٹارگٹ ون لاکڈ، وہ دھیرے سے بڑبڑاتے وہاں سے نکلا۔ وہ دونوں ہنستے مسکراتے جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک گاڑی رکی۔ وہ دونوں چونکے۔ اندر سے کسی نقاب پوش کو اترتے دیکھ انہوں نے دوسرے کو دیکھا۔ اخنان نے ذہن پر زور ڈالا۔ اوہ، یہ تو وہی شخص ہے جو مجھے تھانے کے باہر ٹکرایا تھا۔ اخنان کی سرگوشی پر وجدان نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ وجی، فائل چھپا، اخنان نے سرد لہجے میں کہا تو وجدان نے سر ہلایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے وہ شخص ان کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے وہ ان سے کچھ مانگ رہا تھا۔ جو تم مانگ رہے ہو تمہیں کبھی نہیں ملے گا، وجدان نے سنجیدگی سے کہا۔ اس شخص نے بنا کچھ کہے اس کے چہرے پر ایک گھونسا مارا۔ وجدان نے لب بھینچے۔ اخنان نے غصے سے اس کو دیکھا۔ یو بلڈی! اس سے پہلے کہ اخنان کچھ کرتا اس نے اس پر بندوق تانی اور ہاتھ کے اشارے سے فائلز مانگی۔ تم بے شک میری جان لے لو، میں فائل کبھی نہیں دوں گا، اخنان سپاٹ لہجے میں بولا۔ اس شخص نے آئی برو اٹھائی۔ سرمئی آنکھوں میں چمک آئی۔ خون خرابہ کرنا اسکارپیو کا شوق ہی نہیں، عادت بھی ہے۔ وہ دھیرے سے سرگوشی کرتے بولا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ اسکارپیو، وجدان کے منہ سے نکال۔ اسکارپیو نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اداب کیا۔ چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ ہمت ہے تو چہرہ دکھا، وجدان نے سرد لہجے میں کہا۔ بحث کا نہ میرے پاس وقت ہے اور نہ ہی میں کرتا ہوں۔ سیدھی طرح جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے دے دو، ورنہ مجھے کوئی روک نہیں پائے گا۔ آپ کے اسکارپیو کا لہجہ سرد ہوا۔ اگر تو اسکارپیو تو ہم بھی لیپرڈ کے آدمی ہیں، وہ تمہیں روکے گا، اخنان نے سنجیدگی سے کہا۔ اسکارپیو کہکہا لگا کر ہنسا۔ وہی لیپرڈ جو اپنے ٹیم کے خاص آدمی کو جانے سے روک نہیں پایا، وہ اسکارپیو کا کیا خاک روکے گا؟ اسکارپیو طنزیہ لہجے میں بولا تو انہوں نے لب بھینچے۔ فائل، اسکارپیو ایک بار پھر بولا۔ وجدان نے فائل پر پکڑ مضبوط کی۔ اسکارپیو نے اس کی کنپٹی پر بندوق رکھی۔ وجی، دے دے، اخنان نے لب بھینچتے کہا۔ نہیں اخنان، ایسے کیسے؟ وجدان حیران ہوا۔ دے دے یار، اخنان نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے فائل کھینچی اور اسکارپیو کو تھمائی۔ وجدان اس کو گھور کر رہ گیا۔ یہ مت جاننا اسکارپیو کہ ہم ڈر گئے، ہم لوٹ رہے ہیں، لیکن پھر واپس آئیں گے تجھے ہار کا مزہ چکھانے، اخنان سنجیدگی سے بولا تو اس نے آنکھ وینک کی۔ کافی لوگ ایسا بول کر گئے ہیں جانی، ایک تو بھی صحیح، اسکارپیو کہتا کہکہا لگا گیا تھا۔ بہت ہی بدشکل اور منحوس لگ رہا ہے یہ بولتے ہوئے، ٹھرکی بچھو، وجدان کی زبان کہاں رکنی تھی؟ اس بات پر اخنان کا کہکہا زبردست تھا۔ اسکارپیو کی ہنسی اس کی بات پر تھمی، آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں، جبکہ وہ دونوں کہکہا لگاتے یہ جا وہ جا۔ یہ دونوں اتنا بڑا نقصان ہونے پر بھی ہنس رہے ہیں۔ واہ اسکارپیو واہ، تیری عزت کا 2 منٹ میں جنازہ نکال گئی یہ تو، وہ بڑبڑایا۔ اسی پل دوسری پراڈو وہاں پر آ کر رکی۔ اسکارپیو تم ٹھیک ہو؟ وہ اترتے ہی بتابی سے بولا۔ تمہارے ہوتے ہوئے اسکارپیو کو کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ مسکراتے بولا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کام ہو گیا؟ اب کے آربی نے پوچھا تو سر ہلاتے اس کی آنکھوں کے سامنے فائل لہرا گی۔ مسز خان کی فلم انفارمیشن اسکارپیو فائل دیکھتے ہوئے بولتے بولتے رکا۔ آنکھوں میں خون اترا۔ کیا ہوا اسکارپیو؟ آربی نے اس کے انداز کو دیکھتے پوچھا۔ اسکارپیو کے ساتھ دھوکہ، وہ چلایا اور ہاتھ میں پکڑی فائل دور پھینکی۔ آربی نے دیکھا، فائل اندر سے بالکل خالی تھی۔ بڑے شاطر سمجھتے ہیں لیپرڈ کے ساتھی خود کو، اب ان کو اسکارپیو کا روپ دکھاؤں گا، وہ زہر خیز لہجے میں بولا تھا۔ آربی نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ اب کی بار دشمن کوئی آسان نہیں تھا۔ اگر اسکارپیو شیر تھا تو لیپرڈ سوا شیر تھے۔ جنگ برابری کی تھی۔